बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम रक्स अबलीस कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। बाज़ सर फिरे ऐसे होते हैं जो इंतकाम की आग में झुलस कर अपने ईमान को भी बीच डालते हैं। एक ऐसे ही जुनूनी की कहानी जो इंतकाम की आग में पागल होकर अबलीस का पैरोकार बन गया था। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे चैनल ज़रा सियाहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। दिन के 12 बज रहे थे जब मेरी आंख चीख की आवाज़ सुनकर खुल गई। मैं जल्दी से उठ बैठा। इस वक्त फायर की आवाज़ आई। मुझे बहुत ही भयानक चीखें सुनाई दे रही थी। मैं जान गया था कि कोई ख़ास बात है। मैं जल्दी से उठा और अपनी बंदूक उठाई और कमरे से बाहर निकल आया। जिस तरफ से आवाज़ें आ रही थी मैंने उस तरफ देखा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने ऐसे अजीबोगरीब जानवर पहले कभी भी न देखे थे। इनका जिस्म तो बंदरों जैसा था लेकिन शक्लें कुत्तों जैसी थी और दुम तकरीबन 3-3.5 फुट लंबी होगी और वो बालों से इस कदर भरी हुई थी कि जैसे इसके सारे जिस्म के बाल सिमट कर दुम में आ गए हों। इन बंदरों को मैंने हकीम के घर पर मंडलाते हुए देखा और वहीं से बहुत सारे लोग चीख रहे थे। बाद में तो जैसे गोलियों की बारिश शुरू हो गई। मैंने कई बंदरनुमा बलाओं को गिरते हुए देखा। कई बंदर मेरे घर की छत पर से भी गुजरे लेकिन मुझे तो जैसे साख्ता हो गया था। मैंने हिम्मत करके एक फायर किया। छुरे ज्यादातर बंदरनुमा बला के सर पर लगे थे। वो बंदर छत से नीचे आ गिरा। मेरी आंखें खौफ और दहशत से फैल गई थी। वो बला आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हो गई। इसके जिस्म से भाप उठ रही थी। इसके सारे बाल जलने लगे और आंखें उबल कर बाहर आ गई। मुंह और नाक में से सब्ज रंग का मादा बाहर निकलने लगा। ऐसा भयानक मंजर मैंने जिंदगी में कभी भी न देखा था। बला के जिस्म में नहायत ही गंदी बदबू आ रही थी जिसकी वजह से मेरा दम घुटता जा रहा था। इस वाक़े को 5 दिन हो गए थे। इन बलाओं ने हकीम समेत सब घर वालों को ख़त्म कर दिया था और इनका खून पी लिया था और गोश्त तक चबा लिया था। हमारे यहाँ के मौलवी बाबा नजमी इस दिन से ही इबादत में मसरूफ थे। पूरे गांव में खौफ व हर्ष फैल चुका। हर रात पहाड़ों की तरफ से रोने और चीखने चलाने की आवाज़ें आती थी। एक दोपहर को मैं अपने खेतों में काम कर रहा था कि ना जाने जागीरदार का सबसे बड़ा बेटा जमशेद आलम कब मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। वो अपनी शानदार अरबी घोड़ी पर सवार था। क्यों सलीम, काम कर रहे हो? छोटे साईं जमशेद आलम ने अपने रोबदार आवाज़ में पूछा। मैंने जल्दी से कदार रख दी और कहा, जी साईं, मेरे लिए कोई हुक्म? मैंने अभी बात पूरी ही की थी कि साईं ने घबराए हुए अंदाज में पूछा, ये साथ वाले खेतों में क्या हो रहा है? मैंने पीछे मुड़कर देखा। साथ वाले खेत अफसल दुकानदार के थे। साईं, ये खेत। मेरे मुंह में से सिर्फ यही अल्फाज निकल सके। मेरी आंखों ने एक खौफनाक और हैरतनाक मंजर देखा। हवा का कहीं नामो निशान तक न था लेकिन अफसल दुकानदार का खेत ऐसे लहरा रहा था जैसे समंदर में पानी और मुझे सांपों की फुनकारें और ना जाने कैसी कैसी आवाज़ें आ रही थी। मेरे और छोटे साईं की आंखें तो खेतों पर टिकी हुई थी। मेरी खौफ से चीख निकल गई। टांगें कांपने लगी, हाथ पांव फूल गए क्योंकि जो कुछ मैंने देखा था वो था ही इतना भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाला कि मेरी चीख निकल गई थी। अफसर के खेतों में से इतने हशरात निकले थे कि मैं अपने आप को पागल तस्वर करने लगा। सांप, जोंक, जंगली चूहे, जहरीली सुंडियां, बिच्छू और भी ना जाने क्या क्या वो बहुत ही तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहे थे। मैंने छोटे साईं का हाथ पकड़ा और इससे झंझोड़ते हुए कहा, भागो छोटे साईं, वो हमको मार डालेंगे। मैंने अभी बात पूरी ही की थी कि घोड़ी ने छलांग लगाई और छोटे साईं जमीन पर आ गिरे और घोड़ी भाग खड़ी हुई। छोटे साईं खड़े हो गए। साईं जमशेद आलम ऐसे खड़ा था जैसे इसको साख्ता हो गया हो। इसका चेहरा लाल सुर्ख हो गया था और वो खड़ा आंखें घुमाए जा रहा था। साईं तो ना भागा लेकिन मैं अपनी जिंदगी गंवाना नहीं चाहता था।
حشرات ہمارے بہت ہی قریب پہنچ گئے تھے۔ میں نے تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ ابھی میں تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ مجھے سائیں جمشید عالم کی چیخ سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، اف خدایا، ایسا بھیانک منظر میں نے زندگی میں کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ وہ حشرات سائیں جمشید عالم کے جسم پر چڑھ رہے تھے اور جسم میں سوراخ کرتے ہوئے اندر داخل ہو رہے تھے۔ یہ ایک ایسی بھیانک حقیقت ہے جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ سائیں کی چیخیں بہت ہی دردناک تھی۔ نہ جانے کتنی زہریلی اور خطرناک چیزیں سائیں کے جسم کو نوچ اور چھید رہی تھی۔ مجھے بہت ہی عجیب قسم کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد خاموشی چھا گئی۔ سائیں کا جسم پہلے سے دگنا ہو گیا تھا اور سارا خون سے خراب ہو چکا تھا اور اتنا بھیانک ہو گیا تھا کہ میری آنکھیں باہر نکل آئی تھی اور خوف کی وجہ سے کوئی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ سائیں دڑم سے نیچے گرا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس کے سارے جسم میں حرکت ہوئی ہو۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ زندہ ہے، لیکن نہیں، وہ حرکت جسم کے اندر موجود حشرات نے کی تھی۔ میں آہستہ آہستہ سائیں جمشید عالم کی طرف بڑھنے لگا۔ میں چھوٹے سائیں سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ سائیں کا منہ کھلا ہوا تھا اور آنکھیں بے بسی سے پھٹی ہوئی تھی۔ میں سائیں جمشید عالم کو دیکھ ہی رہا تھا کہ مجھے اس کے منہ سے 2 بال نکلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا۔ وہ بال تھوڑے سے اوپر آئے اور ساتھ ہی سائیں کے منہ سے خون بہہ نکلا۔ پھر میں نے ان بالوں کو اور اوپر آتے ہوئے دیکھا۔ اب وہ بال پہلے سے بھی موٹے ہو گئے تھے۔ بال پھر اوپر آئے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے سائیں کے منہ سے گوشت کا لوتھڑا باہر گرتے دیکھا۔ میں نے اس گوشت کے ٹکڑے کو غور سے دیکھا جس میں نہ جانے کتنے بال اگے ہوئے تھے۔ اس نے تھوڑی سی حرکت کی تو میں سمجھ گیا کہ وہ بہت ہی بڑا آدم خور مکڑا ہے۔ مکڑے نے اپنی ٹانگیں پھیلا کر ایک انگڑائی لی اور واپس جدھر سے آیا تھا چل دیا۔ پھر مجھے سانپ کی پھنکار سنائی دی۔ میں نے دیکھا تو میری چیخ نکل گئی اور میں گاؤں کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ سائیں کے منہ سے وہ سب حشرات باہر نکل رہے تھے جو اس کے جسم میں داخل ہوئے تھے اور اس کی دائیں آنکھ میں سے سانپ نکل رہا تھا۔ خوف سے میری آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھی، لیکن میں گاؤں کی طرف بھاگے جا رہا تھا۔ پورے گاؤں میں ماتم ہو رہا تھا۔ ہر کوئی جگیردار کے بیٹے کی جوان موت پر آنسو بہا رہا تھا۔ چودھری اسلم کا چھوٹا بیٹا تو غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ آج بابا نجمی بھی اپنے مکان میں سے باہر نکل آئے تھے۔ لاش کو دفنانے کے بعد جب میں واپس آیا تو تقریباً 4 گھنٹوں بعد گاؤں کا ایک آدمی آیا اور کہا، تم کو بابا نجمی نے بلایا ہے۔ میں نے اس آدمی کو دیکھا۔ وہ آدمی چودھری اسلم کے گھر میں کام کرتا تھا۔ اچھا، میں آ رہا ہوں، میں نے یہ الفاظ کہہ تو دیے، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ آدمی جانے لگا، دروازے کے پاس پہنچ کر رہ گیا جیسے اس کو کوئی بات یاد آ گئی ہو۔ دیکھو ذرا جلدی آنا، میں نے جواب دینے کی بجائے اسبات میں سر ہلا دیا۔ آدمی کے جانے کے بعد 5 منٹ رک کر میں بھی چل پڑا۔ موسم بہت ہی خوشگوار تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ پرندے اڑتے ہوئے موسم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ چودھری کے چھوٹے بیٹے نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ مولوی صاحب کا نام لے کر اس نے مجھے اغوا کر لیا تھا اور اس پرانی حویلی میں لے آیا تھا۔ میرے بارے میں تو گاؤں میں پہلے سے ہی مشہور تھا کہ میں جادوگر ہوں اور ٹونے کرتا ہوں۔ چودھری کا چھوٹا بیٹا لیاقت یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے ہی اس کے بھائی جمشید عالم پر ٹونا کیا ہے، اس لیے وہ غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ لیاقت نے اپنے ساتھی سے خنجر مانگا۔ اس کے ساتھی نے تیز دھار والا بڑا سا خنجر لیاقت کے ہاتھ میں دے دیا۔ لیاقت میری طرف خونی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور خنجر کو اپنے چہرے کے سامنے لہرا رہا تھا۔ لیاقت گرایا، تم نے میرے بھائی کو مارا، اب دیکھتا ہوں کہ تمہاری جادوگری میرا کیا بگاڑ لے گی۔ اس کے لہجے میں تلواروں جیسی کاٹ تھی۔ میں سہم گیا۔ لیاقت کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے کہا، دیکھو سائیں لیاقت، میں کوئی جادوگر وغیرہ نہیں ہوں۔ لیکن نہیں، وہ غصے سے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں جان گیا کہ اب میں زندہ نہیں بچوں گا۔ بھاگنے کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہم حویلی کی چھت پر کھڑے تھے اور ایک آدمی نیچے اترنے کے راستے پر کھڑا تھا۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور خدا کو یاد کرنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ موت میرے گرد اپنا دائرہ تنگ کرتی جا رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ ابھی میرے پیٹ میں خنجر لگے گا اور میری چیخیں فضا میں بلند ہو جائیں گی۔ یکدم ہی مجھے چیخیں سنائی دی۔
میں نے آنکھیں کھول لی۔ میں نے کئی چمگادڑوں کو لیاقت اور اس کے 3 چمچوں پر چمٹتے ہوئے دیکھا۔ چمگادڑوں کی آنکھیں لال سرخ تھی۔ کئی چمگادڑیں میری طرف بڑھی۔ میں نے اپنی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ لیے۔ مجھے اپنے پیٹ، بازو اور کندھے پر سوئیاں سی چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اب میرے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ میں چھت سے نیچے چھلانگ لگا جاتا، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ کئی چمگادڑیں بھی میرے ساتھ ہی نیچے آئی۔ میں اپنے ارد گرد سیاہ ہیولے دیکھ رہا تھا۔ وہ سب میرے ارد گرد کھڑے تھے۔ میں بہت ہی مشکل سے آدھی آنکھیں کھول سکا تھا۔ مجھے بہت ہی خوف آ رہا تھا۔ میں ضرور جنونی بلاؤں کے قبضے میں آ چکا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک ہیولا میرا خون چوسنے کے لیے آہستہ آہستہ میرے منہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خوف کی وجہ سے میری چیخ نکل گئی۔ میں نے گھبرا کر جلدی سے آنکھیں کھولی تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میں جنوں بلاؤں کے قبضے میں نہیں بلکہ اپنے گاؤں میں تھا، اور میرے ارد گرد گاؤں والے جمع تھے۔ سب کے چہرے پر پریشانی عیاں تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ سب پریشان کیوں تھے۔ یقیناً لیاقت اس دنیا میں نہیں رہا تھا، اور میں تو اس بات پر حیران تھا کہ میں بچ کیسے گیا۔ البتہ میرے جسم پر کافی چوٹیں آئی ہوئی تھی۔ بابا نجمی بھی وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے نرمی سے کہا، میں بر وقت ہی پرانی حویلی پر پہنچ گیا تھا، لیکن میں صرف تم کو ہی بچا سکا تھا۔ میں نے چودھری کی طرف دیکھا۔ وہ رو رہا تھا اور اس کا برا حال تھا۔ صدمے کی وجہ سے وہ گالیاں بھی بک رہا تھا۔ بابا نجمی نے کہا، سلیم اب تم اٹھ جاؤ، تمہیں بہت ہی مشکل کام سر انجام دینا ہے۔ میں نے اس شیطان کا بھی پتہ لگا لیا ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ گاؤں میں کوئی بڑا طوفان آئے، ہم کو پہلے ہی اس شیطان کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ میں کچھ کہے بغیر کھڑا ہو گیا۔ میں اپنے جسم میں ایک نئی طاقت محسوس کر رہا تھا۔ چلنے سے پہلے بابا نجمی نے ایک دفعہ پھر کہا، گاؤں والوں، جب تک ہم آ کر تم کو آواز نہ دیں تب تک تم اپنے گھروں میں دبکے رہنا، اور ہمیں ایک بکری کا بچہ بھی دے دو۔ بہت ہی جلد ایک بکری کا بچہ آ گیا، اور میں نے کدال اٹھائی اور ہم چل پڑے۔ ہمارا رخ پہاڑوں کی طرف تھا۔ بابا نجمی چلتے ہوئے بولے، تم ضرور یہ کہانی جاننے کے لیے بےتاب ہو رہے ہوں گے۔ میں بتاتا ہوں کہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت تم اس گاؤں میں نہیں آئے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کے ساتھ اس کی ماں رہتی تھی۔ اس کے پاس 10 ایکڑ زمین تھی، اور یہ زمین چودھری کی زمینوں کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ جب زاہد کا باپ فوت ہوا تو چودھری کے دل میں کھوٹ آ گئی۔ اس نے وہ زمین بھی اپنی زمینوں کے ساتھ ملا لی۔ جب زاہد اور اس کی ماں کو پتہ چلا تو وہ دونوں چودھری کے گھر پہنچ گئے۔ زاہد نے چودھری کی کافی بےعزتی کی اور گھر واپس آ گیا۔ چودھری یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ کوئی اس کی بےعزتی کرتے۔ اس نے اس دن ہی زاہد کی ماں کو قتل کر دیا۔ اس وقت زاہد گھر پر نہیں تھا۔ زاہد کی ماں کی لاش کو پہاڑوں میں دفن کر دیا گیا، اور جب زاہد کو پتہ چلا تو وہ حویلی میں گھس گیا اور چودھری کے کئی آدمیوں کو مار ڈالا، اور چودھری کی بیوی کو بھی مار ڈالا۔ اکیلا زاہد اتنے آدمیوں کا کیسے مقابلہ کرتا؟ وہ پکڑا گیا اور اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ زاہد کو بہت ہی سخت سزائیں دی گئی، اور آخرکار یہ سمجھ کر کہ یہ مر گیا ہے، اس کو بھی پہاڑوں میں پھینک دیا گیا۔ لیکن زاہد زندہ تھا۔ 1-2 دنوں بعد مشہور زمانہ شیطان ادھر آ نکلا۔ وہ ایک ہندو تھا اور بہت ہی بڑا جادوگر تھا۔ بڑی طاقتیں اس کے قبضے میں تھی، اور لوگ اس کو شیطان کے نام سے یاد کرتے تھے، لیکن اس کا اصل نام دھرمیندر تھا۔ اس نے زاہد کو دیکھا تو اسے پہاڑوں میں بنی ہوئی غار میں لے گیا اور اس کا علاج کرنا شروع کر دیا۔ آخرکار زاہد ٹھیک ہو گیا، اور وہ کالی شکتیاں اپنے قبضے میں کرنے کے لیے سادھو دھرمیندر کی سیوا کرنے لگا اور اس کو ساری کہانی سنا دی۔ دھرمیندر نے زاہد کو تھوڑا بہت جادو سکھا دیا اور کہا کہ بس یہی کچھ جانتا ہوں، لیکن زاہد جانتا تھا کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے۔ زاہد نے کالی شکتیاں حاصل کرنے کے لیے شیطان کی پوجا شروع کر دی۔ کافی سالوں بعد شیطان نے خوش ہو کر اس کو بہت طاقت عطا کر دی اور کہا کہ اگر مزید طاقت حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ کالا پتھر دھرمیندر کے سر پر مارنا، اور جب وہ سارا کالے رنگ کا بن جائے تو لوہے کے کلہاڑے سے اس کو قتل کر دینا، کیونکہ ساری کالی شکتیاں اس سے تنگ آ چکی ہیں۔ زاہد نے ایسے ہی کیا۔ دھوکے سے کالا پتھر دھرمیندر کے سر پر مارا
اور جب وہ کالے رنگ کا ہو گیا اور اس کے سارے جسم میں سے عجیب و غریب شکلیں ابھرنا شروع ہو گئی تو زاہد نے کلہاڑے سے اس کا سر اتار دیا تو ساری کالی شکتیاں زاہد کے ناک کے ذریعے جسم میں سما گئی اور زاہد دگنی قوت کا مالک بن گیا۔ اب اس نے انتقام لینے کی سوچی اور ایسا بھیانک انتقام لیا کہ سارے گاؤں والے خوف کی وجہ سے کھانا بھی نہ کھاتے۔ آخرکار بابا نجمی نے یہ بات ختم کی۔ میں حیران و پریشان چلتا جا رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ بابا نجمی کو سب کچھ کس نے بتایا تھا۔ پھر میں نے بابا نجمی سے پوچھ ہی لیا، آپ کو یہ سب کچھ کس نے بتایا ہے؟ بابا نجمی مسکرا دیے اور کہا، مجھے یہ سب کچھ میرے پیر بتا گئے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکے اور پھر گویا ہوئے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ کس طرح ختم ہوگا۔ میں خاموش ہو گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ہم گاؤں سے کافی دور آ گئے تھے اور پہاڑوں میں داخل ہو گئے تھے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ہم ایک جگہ رک گئے۔ بابا نجمی نے مجھے ایک ابری ہوئی جگہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ زاہد کی ماں کی قبر ہے، اس کے ساتھ ہی ایک اور گڑھا کھودو۔ میں نے کوئی سوال کیے بغیر گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ میں نے جب گڑھا کھود لیا تو بابا نجمی نے کہا، اب واپس آ جاؤ اور اس بکری کو گڑھے میں رکھاؤ، اور جب میں کہوں بسم اللہ پڑھ کر یہ لال پتھر بکری کو مار دینا اور اس دائرے میں داخل ہو جانا۔ میں نے بکری کو اٹھایا اور گڑھے میں رکھ دیا اور بابا نجمی کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ ان کے سامنے ایک بوتل پڑی ہوئی تھی جس میں چاند کا پانی پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک پھونک پانی پر ماری اور مجھے اشارہ کیا۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر وہ لال رنگ کا پتھر بکری کو مارا اور جلدی سے دائرے میں داخل ہو گیا۔ بکری نے چیخنا شروع کر دیا۔ گڑھے میں سے لال رنگ کی شعاعیں خارج ہو رہی تھی۔ یکدم ہی بکری کی آواز تھم گئی اور وہ شعاعیں بھی ختم ہو گئی۔ میں نے بابا نجمی کی طرف دیکھا، وہ خاموش تھے۔ پھر مجھے یکدم ہی اپنے دائیں طرف سے وہی آوازیں سنائی دی جو سائیں جمشید عالم کی موت کے وقت حشرات پیدا کر رہے تھے۔ میں نے دائیں طرف دیکھا، ویسا ہی منظر تھا جب سائیں جمشید عالم کی موت واقع ہوئی تھی۔ وہ سب ہماری طرف بہت ہی تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ اس دائرے کے اندر نہیں داخل ہو سکیں گے، اس لیے میں پرسکون تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ساری چمگادڑیں ہمارے سروں پر منڈلا رہی تھی۔ پھر میں نے ایک نہایت ہی بھیانک چمگادڑ کو دیکھا جو بہت ہی بڑی تھی۔ اس کی آنکھیں لال سرخ تھی اور منہ میں دانت، ایسے لگ رہا تھا جیسے لمبی لمبی تلواریں لٹک رہی ہوں۔ میں خوف زدہ ہو گیا۔ یکدم ہی چمگادڑ نے اپنا منہ کھولا اور ہماری طرف بڑھنے لگی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں۔ خوفناک چمگادڑ اپنا خوفناک منہ کھولے ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کا منہ اتنا کھلا ہوا تھا کہ ایک وقت وہ 10-15 آدمی ثابت نکل سکتی تھی۔ ابھی وہ ہم سے تھوڑے فاصلے پر ہی تھی کہ گڑھے میں سے یکدم ہی لال رنگ کی شعاعیں نکلی اور چمگادڑ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ چمگادڑ کی چیخیں بہت ہی خوفناک تھی۔ اس کے ساتھ دوسرے حشرات اور چمگادڑوں نے چلانا شروع کر دیا۔ بابا نجمی نے جلدی سے چاندی جیسا پانی چمگادڑ پر پھینک دیا۔ پانی گرتے ہی چمگادڑ کو آگ لگ گئی اور وہ نیچے آ گری اور بری طرح چیخنے لگی۔ اس کی چیخیں آسمان پھاڑ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ تھوڑی دیر بعد خاموشی چھا گئی۔ میں نے آنکھیں کھولی، چمگادڑ سڑ کر راکھ ہو چکی تھی۔ خوشی سے میری آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے۔ وہ چمگادڑ اصل میں زاہد تھا اور ایک شیطان ختم ہو چکا تھا۔ خوف کے بادل چھٹ گئے تھے اور بہت ہی پیارا آسمان نظر آ رہا تھا۔ ہر طرف امن اور سکون تھا اور دور کھیتوں میں بسا ایک چھوٹا سا گاؤں بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔